अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अल तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। पीटीआई के साथ अब जो शुरू हो चुका है और जिस तरह से अब पीटीआई को आप कह रहे हैं कि इस पार्टी को जिसको बनाया गया था डिसमेंटल किया जा रहा है, इसके लिए क्या डेडलाइन रखी गई है, क्या पॉलिसी है, इस पर ज़रा आज आपको अंदर की खबर देंगे। पीटीआई के जो रहनुमा गिरफ्तार हैं उनके साथ क्या बीत रही है, अली जैदी साहब के साथ क्या सलूक हुआ है, ये आपको हम एक बहुत बड़ी आज की एक तहलका खेज खबर देंगे। और दीगर रहनुमाओं के साथ भी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, टारगेट क्या है, मैसेज क्या है, और अभी तक वो जो टारगेट है उसमें किस हद तक कामयाबी हुई है, ज़रा ये भी आपको हम बताएंगे। आज ज़रा बड़ी खबर है और वो ये है कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों कोर कमांडर इजलास भी हुआ था, उसके बारे में भी ज़रा बताते हैं कि उसमें जो आर्मी चीफ़ हैं वो काफ़ी गुस्से में थे और उनके लहजे में काफ़ी तलखी थी। जो फ़ौजी तनसीबात को जिस तरह से निशाना बनाया गया, कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया, या जीएच के ऊपर अटैक हुआ, या दीगर जो कंटोनमेंट्स हैं उसमें घुस के पीटीआई के कारकुनों ने तोड़ फोड़ की। तो अब देखिए, इस मुल्क में चीज़ें काफ़ी पहले से प्लान हो जाती हैं, फिर वेट किया जाता है जब दो फ्री कैन ख़ासतौर पाकिस्तानी सियासत में लड़ रहे हों, और ख़ासतौर पर वो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस फौजी इस्टेब्लिशमेंट हो, तो फिर देखा जाता है कि वार ऑफ नर्व्स बन जाती है और होता है कि पहले पल कौन झपकेगा और फिर वी विल गो आफ्टर। तो इमरान खान साहब ने वो पल अपनी झपक दी 9 मई को। तब तक उनको अदालतों ने गैर मामूली रिलीफ दिया, उनको सिक्योर रखा इस्टेब्लिशमेंट से। हालांकि फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा हुकूमत ने बहुत कोशिश की उनको जेल में डालने की, उनको सब कुछ करने की, लेकिन वो पाकिस्तान की अदलिया की जो, और अदलिया में भी एक मखसूस धड़े के जजों की पुष्ट पनाही की वजह से महफूज रहे। लेकिन आखिर में जो आखिरी दफ़ा वो गिरफ़्तार हुए, उसके बाद जिस तरह का जलाओ घिराव किया उनकी हदायत पर, हम कहेंगे पीटीआई के कारकुनों ने, और उसके बाद भी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जिस तरह से बुला के उनको बचाया, उनको जो प्रोटोकॉल दिया जिस पर वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा गैर मामूली तनकीद की जद में आए, और उसके बाद इमरान खान साहब बजाय इसके कि उनकी की गई इस मेहरबानी को एक्नॉलेज करते, और उनकी जो उन्होंने कहा था कि मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ इमरान खान साहब, यानी कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इमरान खान से दरख्वास्त कर रहे थे कि आप सियासी टेम्परेचर नीचे लाएँ। लेकिन इमरान खान साहब ने वो सियासी टेम्परेचर नीचे लाने की बजाय बाहर जाके चेयरमैन नैब को और फौज के जर्नलों को बगैरत करने वाली तकरीर कर दी। उसके बाद तो फौज का इदारा मजीद सीख पा हो गया, और उसके बाद अब इन जजेस के लिए भी मुमकिन नहीं रहा कि ये इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देने की कोशिश करें, क्योंकि उनको पता है कि जो रिलीफ हमने दिया था उसका नतीजा क्या निकला। जो मुज़ाकरात करवाए वो मुज़ाकरात भी इमरान खान साहब ने डीरेल कर दिए। मुज़ाकरात में जो हुकूमती साइड थी वो 15 सितंबर तक असम्बलियाँ तहलील करने पर तैयार हो गई थी, और इलेक्शन की डेट 30 सितंबर देने को तैयार हो गई थी, जो कि पीटीआई के जो शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और अली ज़फ़र साहब थे, उन्होंने मान ली थी ये डील। लेकिन जब इमरान खान साहब के पास गए तो उन्होंने ये डील डीरेल कर दी। तो हर जगह से तो इमरान खान साहब लेके घुस गए अपने पार्टी को एक बंद गली में, और इसने अब इस्टेब्लिशमेंट को आप कह लें कि मैदान खुला दे दिया। अब वो इतने अरसे से वेट कर रहे थे इस वक्त का, वो शुरू हो गए हैं। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक है जो हो रहा है, हम इसके ऊपर भी बताएंगे जो आपको हो रहा है। उसके नतीजे में अब हो रहा क्या है, इस्लामाबाद से पीटीआई के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी साहब पीटीआई छोड़ के चले गए। कराची से एक करीम गबोल साहब हैं पीटीआई के एमपीए, एक संजय गगवानी हैं माइनॉरिटी के एमपीए हैं पीटीआई के, वो पार्टी छोड़ गए। मौलवी महमूद अली जैदी के करीबी साथी पीटीआई छोड़ गए। मलिक अमीन असलम जो साबिक
وہ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے موسمیات تھے، وہ اب پارٹی چھوڑ گئے ہیں، کابینہ کا حصہ تھے عمران خان صاحب کے دور میں، اٹک سے ان کا تعلق ہے۔ پھر آپ دیکھیے اب ساؤتھ پنجاب سے سنیے کتنے بڑے تعداد میں اب پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے پارٹی چھوڑی ہے۔ اب ذرا آپ ان کے بھی نام سن لیجئے۔ تو یہ جو ساؤتھ پنجاب سے جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، ان میں بھی کافی زیادہ لوگ ہیں، ہم آپ کو ان کے ذرا نام ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دس از ویری ویری انٹرسٹنگ کہ کس انداز میں لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ تو جی یہ جو نام ہیں ان میں ملتان سے ایم پی اے ہیں ظہیر الدین علی زئی، مظفر گڑھ سے اون ڈوگر عبدالحی دستی، نیاز گشکوری، علمدار قریشی، لیا سے کیسر مگسی، خانے وال سے ملک مجاہد میتلا۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ساؤتھ پنجاب سے 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقریباً 10 کے قریب ایم پی ایز نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میجورٹی جو جنہوں نے ساؤتھ پنجاب سے چھوڑی ہے، یہ آزاد حیثیت میں جیتے تھے۔ پھر ان کو اس وقت جو لاہور کے سیکٹر کمانڈر تھے آئی ایس آئی کے، انہوں نے جہانگیر ترین کے جہاز میں چڑھوایا تھا ان بریگیڈیئر صاحب نے، اور پھر انہوں نے بنی گالا آ کے جہانگیر ترین صاحب نے یہ پارسل ڈیلیور کیا تھا، اور وہاں پہ ان کو پی ٹی آئی کے پٹے پہنائے گئے تھے اور یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے۔ تو اب یہ جن کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا تھا، اب ان کے پٹے توڑوائے جا رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے آپ نے دیکھا ہے لوگ اس وقت شیریں مزاری صاحبہ، ملکہ بخاری صاحبہ اور علی محمد خان صاحب، ان لوگوں کو عدالت نے رہا کیا۔ ان کو رہا کرنے کے باوجود آپ دیکھیے کہ پولیس نے ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا، اور خود پاکستان کی عدالت آج اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا تھا جسٹس میاں گل اورنگزیب کہ یہ ہمارے احکامات کو شکست دینے کے لیے یہ اب رویہ ریاست اختیار کر رہی ہے۔ تو یہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو بھی اٹھایا نہیں گیا، جن میں سے بہت سے پارٹی چھوڑ گئے ہیں، یہ جو لاٹ نہیں اٹھائی جا رہی، جو کمزور لوگ ہیں، ان کو میسج دیا جائے کہ بھائی یہ دیکھ لو، ہمارا غصے کی حالت یہ ہے اور ہمارا طاقت یہ ہے کہ ہم عدالتیں بھی ان لوگوں کو نہیں چھڑوا پا رہی، ہم ان کو پھر دوبارہ جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو اگر تو تم لوگوں نے ان کی طرح ذلیل ہونا ہے تو پھر چلو جیل چلنے کی تیاری کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے تھے نا، وہ کیا نام ہے، حبیب جالے صاحب، کہ تھانے چلو یا لڑکانے چلو، تو وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب وہ بات یہ ہے کہ اگر تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تو پھر میسج جاتا اس طرف کہ اگر ہمیں بھی کوئی ہمارے پہ ہاتھ ڈالا گیا تو عدالتیں ہمیں ریلیف دے دیں گی، لیکن وہاں پر اب یہ میسج دیا جا رہا ہے، اور اس میسج کا رزلٹ یہ نظر آ رہا ہے۔ ہم نے آپ کو دکھایا ساؤتھ پنجاب سے 10 ایم پی اے چھوڑ گئے ہیں، ملک امین اسلم اٹک سے، عامر کیانی اسلام آباد سے، کراچی سے 3 ایم پی اے اور ایم این اے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب حالات ہیں۔ اب اس میں ایک اور خوفناک کہانی سن لیجیے، یہ علی زیدی صاحب کی ہے۔ اور پتہ ہے علی زیدی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، کراچی سے صدر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ وفاقی وزیر برائے بحری امور تھے، یعنی کہ میری ٹائم افیئرز کے وزیر تھے۔ ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان پر تشدد بھی ہوا، اور اس تشدد کی ویڈیو بھی بنی، جو کہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، ذرائع دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد علی زیدی صاحب نے جب یہ دے دی کمٹمنٹ کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی کروائی ہوگی، تو پھر ان کے لیے ایک دم دنیا بدل گئی، ان کی زندگی ریلیکس کر دی گئی، ان کو اٹھا کے ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، جیل کی سلاخوں سے نکال کے۔ اور پھر جب کل ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی جس میں انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنی ہے،
وہاں پہ وہ مس کمٹمنٹ کر گئی. انہوں نے کیمروں کے سامنے آ کے فوجی تنصیبات پر حملوں کی تو مذمت کی، لیکن انہوں نے کہا پی ٹی آئی میں تب چھوڑوں گا جب عمران خان چھوڑے گا، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ میرے ماتھے پہ گولی مار دوں پی ٹی آئی چھوڑ دوں گا. اور وہ یہ کہتے ہوئے رونے لگ گئے، جو ظاہر کرتا تھا کہ ان کو اندازہ تھا کہ اس مس کمٹمنٹ کی پرائز کیا ہے. ان کے ساتھ کھڑے ہوئے انہی کی گروپ کے جو سنجے گنگوانی تھے، جو ہمارے اقلیتی ہندو بھائی ممبر سندھ اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. کریم گبول نے کر دیا. علی زیدی نے نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. فوری طور پہ علی زیدی صاحب کے ہاؤس اریسٹ کے آرڈرز وڈرا کیے گئے اور ان کو جیکبا آباد جیل منتقل کر دیا گیا. آپ پتہ ہے جیکبا آباد جیل کا کیا مطلب ہے؟ جیکبا آباد دنیا میں دوسرا گرم ترین شہر ہے. میں ابھی فروری کے اینڈ میں گیا ہوا تھا جیکبا آباد، اس وقت وہاں پہ ٹیمپریچر 37 درجہ حرارت تھا فروری میں. اور ڈو یو نو جیکبا آباد شہر میں صرف 4 گھنٹے بجلی آتی ہے، اور اینڈ آف اپریل سے جیکبا آباد میں ہیٹ ویو شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اکتوبر تک جیکبا آباد میں جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 50-55 یہ چل رہا ہوتا ہے، 50-55 ڈگری. اور آپ سوچئے جس شہر میں 4 گھنٹے بجلی آتی ہو، جیکبا آباد شہر میں صرف 4 گھنٹے بجلی آتی ہے، اس شہر کی جیل میں علی زیدی صاحب پڑے ہوں گے. کسی کوئی خبر نہیں ہوگی، نہ وہاں پر کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی رپورٹ کرے گا کہ علی زیدی کو کس سیل میں ڈالا ہوا ہے، کس حالت میں رہ رہا ہے، پنکھا ہے نہیں ہے، اور اگر پنکھا ہو بھی تو 50-55 ڈگری میں پنکھا کیا کام کرے گا. یہ ایک بڑا خوفناک میسج ہے سب کے لیے کہ جو پارٹی چھوڑنے کی کمٹمنٹ دے گا اور پھر مس کمٹ کرے گا، اس کو بھی کس طرح کا سبق سکھایا جائے گا. فردوس شمیم نقوی صاحب کینسر پیشنٹ، بزرگ رہنما، سندھ میں پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر رہے. ان کو پہلے کچھ دن کراچی میں زیر حراست رکھا گیا، اب ان کو سکھر جیل منتقل کیا گیا. ان کے بیٹے نے، میں اس دن ٹی وی پہ سن رہا تھا، رائٹلی کہا، انہوں نے کہا یہ میرے باپ کو قید کے احکامات نہیں، سزائے موت کے احکامات ہیں، کیونکہ وہ کینسر کا مریض ہے، وہ سکھر جیل میں زندہ نہیں بیٹھے گا. تو یہ اب جسے کہیں نا وہ ریاست کا، یا آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اس وقت آندھی ہے وہ فل تھروٹل پہ ہے پی ٹی آئی کے بارے میں. اور اسی لیے آپ یہ سن رہے ہیں کہ فلاں پارٹی چھوڑ گیا، فلاں پارٹی چھوڑ گیا. وہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے اس لیے ہیں کہ وہ جیل نہیں جاتے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پارٹی چھوڑو بس بھاگو. اور یہ موقع بھی عمران خان صاحب نے معذرت کے ساتھ خود دیا ہے. اس کے بھی قصوروار عمران خان صاحب خود ہیں، جو اس حد تک پچھلے 5 سال میں ملک میں نفرت کو لے آئے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں، اور اسی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی کی شپ سے جمپ کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جتنا کریک ڈاؤن ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے، ذرا یہ بتاتے ہیں، وہ 1 ہفتے کا پیریڈ طے کیا گیا کہ 1 ہفتے کے بیچ میں یہ سب کچھ کرنا ہے، اور پارٹی پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے پارٹی کھڑی بھی انہوں نے کی تھی، فوج نہیں. اور اب وہ جسے کہتے ہیں نا، جو اپنا دیا ہے وہ واپس لینے آ گئے ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ اس ملک میں اس سے سیاست کا پانی گدلا ہوگا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ. لیکن اگر یہ ایپیسوڈ پھر ریپیٹ ہو رہی ہے تو کیا پاکستان کی سیاست آگے بڑھ رہی ہے؟ کیا جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے؟ آپ سوچئے نا. میرے لیے سب سے بڑا جو پریشانی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو اس وقت حکومت میں ہے، وہ اسی طرح کے بدترین ریاستی جبر سے گزرے ہیں. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں گزرے ہیں، اور یہ جبر کا ایسا سائیکل ہے کہ اب جب وہ گزر رہے تھے، اب عمران خان صاحب پر آ گئے جو ان کو اس جبر کے سائیکل سے گزار رہے تھے. اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے جانتے ہیں کہ کل یہ جبر کا سائیکل گھوم کر دوبارہ ان پر آئے گا. لیکن اس ملک میں نفرت اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے. وہ جو نصرت جاوید صاحب لکھتے ہیں نا کہ اندھی نفرت و محبت میں تقسیم ہوا معاشرہ، ہم وہاں پر واقعی پہنچ گئے ہیں کہ نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی
ٹھیک ہے ہم اس ریاستی جبر سے گزرے ہیں اور ہم کل دوبارہ گزریں گے، لیکن آج عمران خان گزرا ہے، پی ٹی آئی والے گزر رہے ہیں، ان کو گزارو اس چھلنی سے، ان کو تباہ و برباد کر دو، ان کو ختم کر دو سیاسی طور پہ۔ اور یہ جانتے بوجھتے وہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں فی الحال ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، ہماری روح کو تسکین مل رہی ہے۔ یہ ایک نیا ایکسٹریم لیول آف نفرت ہے، اور مجھے پورا معلوم ہے کہ جس دن اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی والوں کو موقع ملا وہ بھی یہی کریں گے، نون لیگ والوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ مل کے کریں گے۔ تو سوچیے اس ملک میں کیا جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے اس سے، کیا سیاست صاف ستھری ہو رہی ہے اس ملک میں۔ اور یہ میاں نواز شریف صاحب نے تو ساری جدوجہد ہی ووٹ کو عزت دینے کے لیے کی تھی، بقول ان کے۔ انہوں نے لندن سے آ کے بیٹی کے ساتھ جیل میں گرفتاری دی، جیلیں کاٹیں، جیلوں میں رہے، سب کچھ بھگتا، اہلیہ ان کی وفات پا گئیں لندن کے اسپتال میں، ان کو آخری دفعہ فون پر بات تک نہ کرنے دی گئی، مریم نواز صاحبہ کو اپنی ماں کو آخری دفعہ ملنے کی اجازت نہ ملی۔ یہ سب کچھ دردناک ہے۔ فریال تالپور صاحبہ کو جیل سے اٹھانا دردناک ہے، جو پولی کلینک اسپتال سے عید کی چاند رات جس انداز میں اغوا کیا گیا تھا، یہ سب کچھ دردناک ہے۔ لیکن یہ لوگ کیوں نہیں سوچ رہے کہ یہ وقت ان پر دوبارہ بھی آئے گا؟ تو آج یہ اس چلتی آندھی کو یہیں پہ تھمنے دیں، اس کے آگے بند باندھیں۔ نہیں باندھیں گے، خدا را کل جب ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا تو کس منہ سے لوگ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہوں گے؟ لوگ کہیں گے کہ ان کو بھی تو جب موقع ملا تھا انہوں نے یہی کیا تھا۔ آپ نے عمران خان صاحب کے اس دور حکمرانی میں 3 سال اسٹیبلشمنٹ کی ملک پر جو ہائیبرڈ حکومت قائم تھی اس کو ویک کرنے میں گزارے، لیکن پچھلے چند ماہ سے آپ اسٹیبلشمنٹ کو واپس اس کی گرپ نظام اقتدار اور نظام حکمرانی اور پاکستانی سماج پر مضبوط کرنے میں دوبارہ جتے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ اس کے کیا لانگر رن میں نتائج ہوں گے؟ یہ بہت ہی خوفناک عمل ہے، مت اس کھائی میں گریے۔ اور بات یہ ہے کہ ہماری فوج کو اگر بہت شوق ہے کورٹ مارشل کرنے کا، فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کا، وہ جنرل شجاع پاشا کے ملٹری عدالت میں ٹرائل کریں نا، جس نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی، جس نے 2011 سے عمران خان کے غبارے میں ہوا بھرنی شروع کی، جس نے شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین وغیرہ پی ٹی آئی میں شامل کروائے۔ آپ جنرل ظہیر الاسلام کا کورٹ مارشل کریں نا، جس نے 2014 کا دھرنا کروایا تھا۔ آپ جنرل رحیل شریف کا کورٹ مارشل کریں نا، جس نے لاک ڈاؤن اسلام آباد کروایا تھا ایکسٹینشن لینے کے لیے۔ آپ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کریں نا، یار وہ تو ابھی بھی اس جلاؤ گھراؤ میں بھی ملوث ہے، اربوں کی کرپشن کر کے جا کے چکوال میں مبینہ جو اس نے کرپشن کی ہوئی ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جنرل قمر باجوہ کا کریں نا کورٹ مارشل، اربوں کے ساتھ سے اس کے نکلے ہیں، کہاں سے اس نے بنائے؟ خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں نے فروری 2021 میں سیاست میں فوج کا کردار اور اپنا سیاسی کردار ختم کیا۔ منہ سے مان رہے تو سیاسی کردار پی ٹی آئی کے لیے ادا کر رہے تھے نا، تو انہی کا بنایا ہوا یہ جن ہے نا آج جو پورا ملک کھا رہا ہے، تو پہلے ان کا تو کورٹ مارشل کریں نا۔ لیکن کیا وہ آپ کے پیٹی بھائی ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں پوتر ہو گئے، ان کو امیونٹی ہے کہ جو کچھ کیا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے نکل جاؤ؟ لیکن یہ سویلین ہے، ان کو تو نہیں ہم چھوڑیں گے۔ پہلے ان کا نمبر تو لگائیے، پھر ہماری طرف آئیے۔ یہ کیا اس ملک میں پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے؟ یہ بہت ہی خوفناک ہے۔ اور اس ملک میں لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آج ہم نے ادھر فوجی عدالتوں کا پریسیڈنٹ مان لیا سویلینز کے لیے، تو یقین کیجئے یہ مسائل قائم ہو جائے گی۔ اور پھر یہاں پر تو پھر بھی پی ٹی آئی کے کوئی لوگوں کا کورٹ مارشل اگر ہوگا نا ملٹری عدالت میں، تو کسی نہ کسی ہائی کورٹ میں درخواست پہنچ جائے گی، چیلنج ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ان کو سزائیں دینا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن آپ سوچئے ایک مثال قائم ہو جائے گی، تو اس کے بعد جس انداز میں فوجی عدالتوں کو بلوچستان کے دور دراز علاقوں، آوران، وہ کیا نام ہے، پنجگور،
اور ان ایریاز میں اپلائی کیا جائے گا، یا ادھر نارتھ وزستان یا باجوڑ یا ان علاقوں میں اپلائی کیا جائے گا، اگر وہاں پر تو جو پاکستانی شہری ہیں، جو سویلینز ہیں، وہ تو بہت ہی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. وہ تو کسی عدالت میں جا کے اپیل کرنے کے بھی ان کے لاحقین پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہاں پہ کتنوں کو سزائیں ہوئی، کتنوں کو پھانسیاں لگ گئی، کتنے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. سوچئے نا یار، انسان بن کے سوچئے، ہم سب انسان ہیں نا. جس طرح یہ فوجی ہماری ماؤں کے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی تو ہمارے بارے میں تو سوچیں نا، ہم بھی تو اسی ملک کے شہری ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے یہ ادارے چلتے ہیں، یہ ہمارے پہ حاکم تو نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.